दूसरी जानिब टीएचक्यू अस्पताल शोरकोट में शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन नायाब हो गई है। कई माह से इंसुलिन मुहैया न की जा सकी। टीएचक्यू अस्पताल आने वाले शुगर के मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीएचक्यू अस्पताल के हवाले से आपको बता रहे हैं, शोरकोट में शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन नायाब हो गई है। कई माह से इंसुलिन मुहैया न की जा सकी। इसके हवाले से बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा। शोरकोट में जो है शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन जो है वो नायाब हो चुकी है। यहाँ पे आने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे साथ एमएस टीएचक्यू डॉक्टर अजहर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सोर्स से सप्लाई आती है इंसुलिन की, वो हमारे पास कुछ दिनों से ख़त्म हुई है। उसके लिए हमने डीजी ऑफिस भी लेटर लिखा था और हमने जंग सी ऑफिस में भी रब्ता किया है। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला है। इंसुलिन की परचेज़ हो चुकी हुई है, अब वो डीटीएल के मराहिल में है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में इंसुलिन जो है वो मरीज़ों के लिए अस्पताल में दस्तयाब हो जाएगी और वो हम मरीज़ों को देना शुरू कर। और जो लाहौर ऑफिस है वहाँ पे लिख दिया गया था और उनकी जानिब से इंसुलिन जो है उसकी खरीदारी भी मुकम्मल कर ली गई है और इनका ये भी कहना था कि चंद रोज़ में जो है वो इंसुलिन शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया जंग का अनोखा कारनामा, लारी अड्डे का दाखिली रास्ता, सीवरेज के पानी के निजाम बेहतर बनाने के बजाय कचरा और पत्थर फेंक दिए गए, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी है। इसी हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, हर साल जो है वो दरिया चनाब में तोयानी आती है, बहुत से इलाके को जो है वो लपेट में लेती है और वो मुतासिर भी करती है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक तकलीफ दे अमर है वो ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत जो है वो अपने पेट में जो है वो समो चुका है और इसमें तेज़ी से कटाव आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इदारों की जानिब से इस कटाव को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं, हम इस वक्त दरिया चनाब के किनारे मौजूद हैं और बहुत सा रकबा जो है वो इस कटाव के अंदर जो है वो आ चुका है, जिस वजह से आप ये देख सकते हैं दरिया का ये टेढ़ा मेढ़ा जो है वो किनारा है जहाँ पर जो है वो कटाव तेज़ी से जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजा बेला जबाना के कुछ काश्तकार भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, तकरीबन पिछले 10 साल के अंदर ये कितना रकबा जो है वो खा चुका है दरिया? सर पिछले 10 साल के अंदर तकरीबन ये मशरक तो अपना मगरब की जानब ना तकरीबन 7-8 किलोमीटर अगे आ गया। तकरीबन मुरब्बे दे 100 मुरब्बे के हिसाब नाल रकबा गिर के दरिया ने अपने अंदर ले लिया। अच्छा, तो ये रकबा जिनका जो है वो दरिया के अंदर आ चुका है, अब इसका मतलब है उनकी ज़मीन जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट चुकी है? बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिट चुकी है। ये हमने ये डीसीओ साहब से भी किया, वज़ीर आला को, इधर हम एमपीए को भी ले गए हैं, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। जी बिल्कुल, आप इस वक्त अरबाब आपको दिखा भी सकते हैं, हम इस वक्त दरिया चनाब के इस किनारे पर मौजूद हैं और ज़रा नीचे भी दिखाइएगा अरबाब, आहिस्ता आहिस्ता कैमरा नीचे करें, ये अंदाज़ा हो कि ये पानी की सतह भी जो है वो बिल्कुल करीब है और ये तेज़ी से जो है वो रकबा अपने अंदर समेट रहा है दरिया। लेकिन इनका कहना है कि जो हुकूमत है और जो ज़िला इंतज़ामिया है। बहुत शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब आपको ले चलते हैं लारी अड्डे पे जिला इंतजामिया जंग का अनोखा कारनामा, लारी अड्डे का दाखिली रास्ता सीवरेज के पानी की नजर हो गया। सीवरेज का निजाम बेहतर बनाने के बजाय कचरा और पत्थर फेंक दिए गए हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई है। वसीम अजीज से बात करेंगे, लारी अड्डे में मौजूद हैं। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया का अनोखा कारनामा देखने में आ रहा है। जंग शहर के मेन लारी अड्डा का वाहिद जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर बजाय सेवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने के शहर भर का कचरा और पत्थर उठाकर जो है वो वहाँ पर फेंक दिए गए हैं, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को और जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो है वो कैमरे खड़े मौजूद हैं और जितने भी ट्रांसपोर्टर यहाँ से गुजरते हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अक्सर औकात की गाड़ियाँ जो है वो यहीं पर फंस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, पत्थर पड़े हैं। बजाय इस रोड की मुरम्मत की जाए, यहाँ पर सेवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए, बल्कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर का कचरा यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया है। मेरे साथ कोई शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। आते जाते कई गाड़ियाँ गिरती नहीं है, रिक्शा वालों को बहुत प्रॉब्लम है, गाड़ियों वालों को बहुत प्रॉब्लम है। इंतज़ामिया को चाहिए कि ये काम करना चाहिए। इंतज़ामिया इस तरह झांकी मिल जा रही है मेरे देखने में, पर अपील है इन हुक्मरानों से, इन झांकी इंतज़ामिया वालों से भी ये दुरुस्त रास्ता किया जाए कि आते जाते मुसाफिरों को तंगी न हो।
جی بالکل، شہریوں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی سے درخواست کی گئی ہے کہ بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ امین پور بنگلہ سیوریج اور نکاسی آپ کے مسائل کا گڑھ بن گیا۔ بارش اور سیوریج سے مین چنیوٹ روڈ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بات کریں گے فخر دیوان بھٹا سے، بتائیے گا فخر۔ جی بالکل، انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے امین پور بنگلہ سیوریج اور نکاسی آپ کے مسائل کا گڑھ بن گیا ہے۔ بارشوں اور گٹروں کا پانی مین چنیوٹ روڈ پر جمع ہو چکا ہے اور روڈ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شہریوں اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میرے ساتھ تاجر موجود ہے، بات کرتے بتائیے گا آپ کو اس پانی کی وجہ سے کیا مشکلات ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ کارپر روڈ بنیا جی، جی وجہ تو یہ نالے کھالے جڑے نا سائڈاں تے نہیں بنے، پانی جڑا ہے رک جاتا ہے جی۔ تاجر حضرات جڑے ہیں نا انہاں دی دکاناں نو پانی پی جاتا ہے اور اس تو بعد کاروبار جڑا ہے بالکل ٹھپ ہو گیا ہے جی۔ کوئی گاہک نہیں آتا کیونکہ پانی رستہ گند سارا جمع ہوا ہے، مکھی مچھر بھی اتنے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ باقی جڑے راہ گزر ہیں سکول دے بچے جاتے ہیں، عوام جڑے راہ گزر ہیں وہ اتنے موٹر سائیکل والے دے پاس جاتے ہیں، گڈیاں پاس جاتی ہیں، پیدل چلنے والے ڈہ جاتے ہیں، بچوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، سکول یونیفارم بچوں کی خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسی گورنمنٹ ڈی سی او چنیوٹ سے خاص طور گزارش کرتے ہیں کہ یہ پانی کی نکاسی جڑی ہے وہ اس کو صحیح یقینی بنایا جائے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں، رکشے بند ہو جاتے ہیں، لوگ اس پانی میں گر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ تاجروں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، دکانوں میں بھی پانی چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ گاہک بھی دکانوں کی طرف نہیں آتے، جس کی طرف مسائل ہی مسائل ہیں۔ لہٰذا وہ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے، اس کا مستقل حل نکالا جائے تاکہ ان کی مشکلات ختم ہو سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج فار بوائز چنیوٹ کی تعمیروں کا منصوبہ۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے ٹیفٹا سے 25 کروڑ 59 لاکھ کے فنڈز مانگ لیے ہیں۔ بات کریں گے عمران اسلم سے۔ عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج فار بوائز چنیوٹ کی تعمیر نو کی اسکیم کے لیے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے ڈی جی ٹیفٹا سے 25 کروڑ 59 لاکھ کے فنڈز مانگے گئے ہیں۔ محکمہ بلڈنگ حکام کی جانب سے ڈی جی ٹیفٹا کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے فنڈز فراہمی کی صدا کی گئی ہے اور اس اسکیم کے لیے جو ہے وہ 59 کروڑ سے زائد کے فنڈ جو ہے وہ منظور ہوئے تھے، جس میں سے جو ہے بلڈنگ حکام کی جانب سے 28 کروڑ کے فنڈز خرچ کیے گئے۔ ابھی اسکیم کو مکمل کرنے کے لیے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو مزید 25 کروڑ اور 59 لاکھ کے فنڈز درکار ہیں اور محکمہ بلڈنگ حکام کی جانب سے ڈی جی ٹیفٹا کو مالی سال 2023 اور 24 میں 25 بہت کروڑ شکریہ عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، تمام شہروں میں ماڈل لینڈ ریکارڈ سینٹر بنائے جائیں گے۔ جگہ کا تعین کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں عبدالرحمان۔ بتائیے گا عبدالرحمان۔ سینٹر کے حوالے سے اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ یہاں پر اب اسپیشل دفاتر بنائے جائیں گے اور اس سلسلے میں ایک مرکزی دفتر ہوگا جہاں پر تمام تر سہولیات شامل ہوں گی اور اس سلسلے میں جگہ اور فنڈز کا تعین کرنے کے حوالے سے ڈویژنل کمشنرز کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ یہ اہم ہدایات سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ یہاں پر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ماڈل لینڈ ریکارڈ سینٹر بنایا جائے، اس کی بلڈنگ بنائی جائے جو کہ وسیع و ریچ ہوئے اور وہاں پر تمام تر جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ کور ہوتے ہوں، وہاں پر جدید سہولیات میسر ہوں اور تمام آن لائن جو پروجیکٹ ہیں ان پر کام چلتا ہو، آن لائن فردات کا اجرا ہوتا ہو تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے اور وہاں پر جو بھی سائلین آتے ہیں ان کو موقع پر ہی ان کی سنوائی کی جا سکے۔ اگر کہیں پر کوئی کمپلینٹس کا اندراج کیا جانا، کہیں پر کوئی بھی کام کیا جانا تو اس کے لیے آسانی ہو سکے، تو اس سلسلے میں ایک باقاعدہ طور پر جگہ کا تعین شہر کے بارونر کے علاقے میں کیا جائے گا، وہاں پر بہترین طریقے سے بڑے پیمانے پر جو ماڈل لینڈ ریکارڈ سینٹر ہے وہ بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ضلع انتظامیہ کے فیصل آباد کو خوبصورت بنانے کے دعوے ہی رہ گئے ہیں۔ بابر چوک گرین بیلٹ سیوریج کے پانی سے بھر گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالنے لگے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے فیصل آباد کو خوبصورت بنانے کے دعوے ہی رہ گئے۔ بابر چوک گرین بیلٹ سیوریج کے پانی سے بھر گئی۔ ضلع انتظامیہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے فیصل آباد کو خوبصورت بنانے کے صرف دعوے ہی رہ گئے ہیں۔ بابر چوک گرین بیلٹ سیوریج کے پانی سے بھر گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ضلع انتظامیہ کے حوالے سے۔ پی ایچ اے گرین بیلٹس پر توجہ نہیں دی جاتی، ایسا کہنا ہے شہریوں کا۔ یہاں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ شہریوں کی شکایات سامنے آ گئی۔ فصیح نقوی ہمارے ساتھ ہیں۔ فصیح، بتائیے گا۔ کافی عرصے سے یہ بابر چوک پیپلز کالونی کا علاقہ ہے جہاں پر جو سیوریج کا پانی ہے وہ گرین بیلٹوں میں آ جاتا ہے، لیکن کسی بھی قسم کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے اس کی روک تھام
نہیں کیے جاتے. اطراف میں دکانیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گرین بیلٹس ہوتی ہے وہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں, لیکن یہاں پر بابر چوک کی جو گرین بیلٹ ہے وہ ان کی جو بدحالی ہے وہ عیاں ہے اور کسی بھی قسم کی جو ذمہ داری ہے وہ زرعی انتظامیہ نہیں لے رہی. اس وقت بھی جو ہے یہاں پر سیوریج کا پانی موجود ہے, شہری موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے گزشتہ کتنے عرصے سے یہ اس طرح صورتحال ہے؟ سر روز ہی مہینے 2 مہینے سے ایسے ہی ہے, پانی کھڑا رہتا ہے, اسمیل آتی رہتی ہے, کھالوں میں بھی ایسے کچڑا پڑا ہوا ہے, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ایسے ہی اسمیل آتی رہتی ہے, کھالے سے پانی, گٹروں میں سے پانی ایسے ہی آتا رہتا ہے, کھڑا ہوتا رہتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا مونسون کا موسم بھی ہے, بارشیں بھی ہوتی ہیں, تو اس دوران ہی کتنا پانی بڑھ جاتا ہے؟ اس ٹائم باہر آنے شروع ہو جاتا ہے, سڑکوں پہ ہوتا ہے پانی اس ٹائم. جی بالکل, یہاں پر آپ کی یہاں پر دکان بھی ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بھائی یہاں کوئی ادارے کام نہیں کرتے ایسے, یہ پانی ادھر ہی رہتا ہے 24 گھنٹے ادھر ہی پانی, اسمیل ہی بہت آ رہی ہے اس میں. تو یہ میری دکان ہے, گاہک بھی آتے ہیں, یہ کہتے ہیں یار ادھر سے اسمیل بہت آتی ہے, تو ادھر اس وجہ سے پریشان بہت ہیں ہم, اس کا مہربانی کوئی حل کرے. اچھا واسا والے PHA والے کبھی آئے ہیں ادھر, دیکھا ہے کوئی؟ وہ دیکھتے آتے ہی چلے جاتے, آتے ہیں دیکھتے چلے جاتے, کوئی کام نہیں کرتا ادارہ. اس لیے میں مہربانی کرنا چاہتا ہوں, یہ ہمارا رو والا اڈا ہے, میں کام کرتا ہوں ادھر ہی میری رہائش ہے فیصل آباد میں, تو یہ کروائے, تھوڑا سا مہربانی کریں, شکریہ, تھینک یو. جی بالکل, یہاں پر دیکھا جائے تو مکمل جو گرین بیلٹ ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے اور کسی بھی قسم کے واسا کی جانب سے یہاں پر نہیں ہو رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بات کی جائے تو انتظامات جو ہے وہ ناکافی دکھائی دے رہے ہیں. آپ کا فصیح اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز کے خلاف مزید 2 انکوائریوں کا آغاز ہو گیا ہے. اینٹی کرپشن فیصلہ آباد نے حافظ ممتاز کو دوبارہ طلب کر لیا ہے. سابق صوبائی وزیر پر تاشکند ہوٹل اور مختار فیج کی جگہ غیر قانونی طور پر ہتھیانے کا الزام ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں, اس حوالے سے مزید بات کریں گے. طیب مقبول سے طیب بتائے گا. اینٹی کرپشن فیصلہ آباد نے سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز کے خلاف مزید 2 انکوائریوں کا آغاز کر دیا ہے. حافظ ممتاز پر ایک انکوائری میں یہ الزام ہے کہ مامو کانجن میں گوجرا روڈ پر انہوں نے تاشکند ہوٹل بنایا, اس کی لیگل طور پر جو اراضی حاصل کی گئی اسی کے ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر سرکاری زمین کو بھی اپنے قبضہ میں لیا گیا جس پر ہوٹل تعمیر کیا گیا. دوسری انکوائری میں ان پر الزام ہے کہ مختار فیڈ جو عرصہ دراز سے انہوں نے فیکٹری بنائی ہے اس کی فیکٹری بنانے کے لیے بھی سرکاری زمین کو غیر قانونی طور پر اپنے قبضہ میں لیا اور اس پر فیکٹری قائم کی گئی ہے. حافظ ممتاز کو ان دونوں انکوائریوں میں متعدد بار طلب کیا جا چکا ہے مگر ابھی تک وہ اینٹی کرپشن حکام کے پاس پیش نہیں ہوئے. دوسری جانب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حافظ ممتاز بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اینٹی کرپشن حکام کے سامنے پیش نہیں ہوئے. اینٹی کرپشن ذرائع کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مزید کچھ بار حافظ ممتاز کو طلب کیا. بہت شکریہ طیب اپڈیٹ کرنے کے لیے. چنیوٹ کے غریب عوام سستی چینی کو ترس گئے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز پر ماہ سیام کے بعد چینی دستیاب ہی نہ ہو سکی. خواتین کہتی ہیں مہنگی چینی خریدنے کی سکت نہیں ہے, یوٹیلیٹی سٹورز پر آئیں تو چینی نہیں ہوتی. بابر منیر سے بات کریں گے. بابر بتائیے گا. حکومت شوگر مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. پچھلے 4 ماہ سے چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر سستی چینی نہیں ہے. شہریوں نے چینی کی شکل تک نہیں دیکھی جس وجہ سے شہریوں کو اوپن مارکیٹ کا رخ کرنا پڑا ہے. اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں. اوپن مارکیٹ میں اس وقت 140 روپے فی کلو ریٹ ہے. گلی محلوں میں چکن کی جو چینی ہے اس کی قیمت 150 روپے 160 روپے تک پہنچ گئی ہے. خریدار جس وجہ سے شدید مشکلات سے 2-4 نظر آ رہے ہیں. کچھ خواتین بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کب سے چکر لگا رہی ہیں, چینی ملی ہے؟ 4 مہینے ہو گئے چینی نہیں ملی. روز آوید ہے بھاگ جاوید ہے. ادھر تو چینی کا ریٹ 91 روپے ہے, بڑا ریلیف تھا. اوپن مارکیٹ کا چینی کی قیمت اب 150-160 روپے ہو گئی. 160 روپے کلو پہ دیں دکان والے. تو کی مطالبہ کرو گے حکومت نو؟ ساڈے تے یہ ورزو ہے بھی آٹا تو چینی گھٹ ہو میڈم. غریب بندے 700 دیہڑی کما کے بندے لے شام نو ہانڈی جو کے پیسے نہیں. اور بھی شہری موجود ہے, کیا کہیں گے, چینی ملی ہے؟ چینی 4 مہینے سے نہیں مل رہی. جب بھی آتے ہیں کہہ رہے چینی نہیں ہے, چینی نہیں ہے. بازار میں جاتے ہیں 160 روپے چینی ہے. غریب عوام کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے ادھر. یہ گورنمنٹ نے بنایا, کس لیے بنایا, ادھر سے چینی نہیں ملتی. 4 مہینے ہو گئے چینی مل نہیں.
بالکل ہی خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن کا کہنا ہے کہ وہ ہر دوسرے چوتھے روز چکر لگاتے ہیں کہ شاید اب یوٹیلیٹی سٹور پر جو ہے وہ چینی آ گئی ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹور بنائے تو گئے ہیں کہ جو صارفین ہیں انہیں کچھ رعایت پر سبسڈی پر کچھ چیزیں ملیں، تاہم چینی کی قیمت اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں روز بروز چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے اور یوٹیلیٹی سٹوروں پر پچھلے 4 ماہ سے چینی جو ہے وہ دستیاب نہیں، جس وجہ سے جو صارفین ہیں بہت شکریہ آپ کا۔ چینی کے بعد میٹھی مشروبات بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ گرمیوں میں مہمانوں کی توسع مشروبات سے کرنا بھول جائیں۔ بیوریجز کمپنیوں کی جانب سے مشروبات کی قیمتوں میں کئی فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اویس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائیے گا مشروبات کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے؟ بالکل، جنگ میں مہنگائی نے جہاں عام آدمی کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے، وہیں پہ مشروبات کی قیمتوں میں بھی متواتر حد تک جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، چاہے جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس ہوں، جبکہ جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ مشروبات ہوں، ان کی قیمتوں کے اندر بھی جو ہے کئی فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو ایسے میں اس وقت جو ہے وہ کریانہ اسٹور کے مالکان موجود بھی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، شہری پریشان ہیں، دکاندار پریشان ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مشروبات، چینی، ہر چیز کی قیمت میں اس طرح اضافہ ہو رہا ہے جیسے گولی کی طرح اوپر جانا۔ چینی کی قیمت آج سے 4 دن پہلے 125 روپے تھی، آج چینی 140 سے 145 روپے بک رہی ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ چینی رات تو ہم نے 120 لی تھی، آپ 140 دے رہے ہیں، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی آج ہم 13,600 میں لے کر آئے ہیں، پرسوں 12,800 میں لے کر آئے تھے۔ اسی طرح مشروبات کی قیمت ہے، مشروبات کی بوتلوں کی قیمتوں میں 50 سے 60 روپے فی بوتل اضافہ ہو گیا ہے۔ جامع شیری پہلے ہم بیچ رہے تھے 290 روپے اور آج اس کی قیمت ہے 350، اور اب نئی قیمت سننے میں آ رہی ہے 390 روپے۔ اب عوام کیا کریں، کہاں جائیں؟ اسی طرح انڈا اور دوسری چیزوں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ بجلی کے بل بھریں، سکولوں کی فیسیں بھریں، یا یہ مشروبات جو گرمی سے لوگوں کا برا حال ہے وہ کیا کریں؟ وہ کوک کی بوتل خریدنے جائیں تو وہ بھی 50 روپے بڑھ گئی، جامع شیریں کی بوتل خریدنے جائیں تو وہ بھی 50 روپے بڑھ گئی، جامع شیریں روح افزا چینی کے بغیر نہیں بڑھیں گی، وہ بھی 15 سے 20 روپے کلو بڑھ گئی۔ تو آخر لوگ کہاں جائیں؟ اب جب مر جائے گی مخلوق خدا تو انصاف کرو گے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چینی کی قیمت 180 روپے ہونے جا رہی ہے۔ گزشتہ مالی سال کے اختتام میں پاکستان سے مصنوعات برآمد کرنے والے ممالک میں برطانیہ سمیت یورپ کے کچھ ممالک میں بہتری آئی ہے۔ پاکستان کی برآمدی منڈیاں امریکہ، چائنا، دبئی اور سعودیہ منفی پوائنٹس میں ریکارڈ ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے۔ بتائیے گا بلال۔ جی بالکل، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کی جانب سے مہینہ جون کی گزشتہ سال کے آخری مہینے کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ پاکستانی برآمدات جو ہیں کن ممالک میں کتنی ہیں۔ تو اگر اس لسٹ کے اوپر، فہرست کے اوپر اگر جائزہ لیں تو جو ممالک پاکستان کے لیے بہترین تھے اور بڑی منڈیاں تھیں وہ خسارے کا شکار نظر آ رہی۔ سب سے بڑی منڈی امریکہ اور چائنا ہے۔ امریکہ کی برآمدات جو ہیں وہ $582 ملین سے کم ہو کر $434 ملین ہو گئی ہیں ایک مہینے میں۔ گزشتہ 4 مہینوں سے امریکہ کی منڈی میں پاکستان کی برآمدات، پاکستانی مصنوعات کم برآمد ہو رہی ہیں اور اس مہینے میں صرف 25.5% ڈکلائن آیا ہے۔ چائنا کی بات کریں تو $249 ملین سے $207 ملین پر برآمدات آ چکی ہیں، 16.7% ڈپ آیا ہے صرف چائنا۔ یہ 2 سب سے بڑی منڈیاں ہیں۔ برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک پاکستان کے لیے ٹاپ پہ تھے، وہ ان میں سے کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ برطانیہ بہتر ہوا لیکن باقی ممالک تاحال ابھی نہیں بہتر۔ جیسے یورپ کا سب سے بڑا ملک جرمنی جو ہے اس کی پاکستانی برآمدات 145 سے $141 ملین پہ آئی ہیں، 2.6% جو ہے کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر بڑھنے والے ممالک میں دیکھیں تو برطانیہ میں پاکستانی برآمدات مصنوعات زیادہ پہنچی ہیں، $187 ملین سے $194 ملین پہ گئی ہیں۔ تو پاکستان کے لیے جو نمایاں منڈیاں تھیں وہ گزشتہ سال کافی حد تک جو ہے وہ مندے کا شکار اور منفی پوائنٹس دکھاتی نظر آئی ہیں۔ بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فیصل آباد کا آن لائن سسٹم 6 ماہ سے خراب ہے۔ گزشتہ سال کے ڈیفالٹر سے پراپرٹی ٹیکس کے واجبات وصول نہ کیے جا سکے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے عمیر عصمت سے۔ عمیر بتائیے گا۔ جی، فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اور جو آن لائن سسٹم ہے وہ تکنیکی خامی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا آن لائن سسٹم ہی ٹیکس وصولیوں میں بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور ایسے وہ تمام نادہندگان یا ڈیفالٹرز جن کے ذمے گزشتہ مالی سالوں کے پراپرٹی ٹیکس کے واجبات ہیں
تو وہ کئی مہینوں سے آن لائن سسٹم میں تکنیکی خامی کے باعث وہ ظاہر نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ایکسائز کے جو مقامی ملازمین یا افسران ہیں ان کو نادہندگان اور ڈیفالٹر سے گزشتہ سالوں کے واجبات کی ٹیکس وصولی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ جو رواں سال کے ٹیکس گزار ہیں ان کی تفصیلات تو آن لائن سسٹم میں ظاہر ہو رہی ہے، مگر جن کے ذمے گزشتہ سالوں کے واجبات ہیں وہ تفصیلات جو ہے وہ آن لائن سسٹم میں شو نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے جو مقامی ملازمین یا پراپرٹی انسپیکٹرز ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ایکسائز حکام کا یہ کہنا ہے کہ آن لائن سسٹم کا تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ صوبائی ہیڈ کوارٹر کے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بجلی چوری کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، فیسکو نے بجلی چوروں کے خلاف کمر کس لیا۔ ایک ماہ میں 100 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اویس اس حوالے سے بتائیں گے۔ اویس بتائیے۔ بجلی کے حوالے سے بجلی چوری کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، فیسکو نے بجلی چوروں کے خلاف کمر کسی ہے۔ ایک ماہ میں 100 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ فیسکو کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک ماہ میں 100 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج بھی کیا جا چکے ہیں۔ پی ایچ ای کے مالی خسارے میں اضافہ، ملازمین کی تنخواہیں دینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں وقاص بیگ۔ وقاص بتائیے گا۔ آج بالکل پی ایچ اے فیصل آباد کے لیے 900 سے زائد ملازمین کے لیے تنخواہیں دینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے گورنمنٹ کی جانب سے کوئی فنڈز ریلیز نہ ہونے کے باعث، کوئی خصوصی مراعات نہ ملنے کے باعث پی ایچ اے جو ہے مکمل طور پہ آن سورسز پہ چل رہا ہے، اور گزشتہ 2 ماہ سے ایڈورٹائزمنٹ کے ٹھیکے کی مد میں ایڈوانس لی گئی قسط جو ہے اس سے تنخواہیں ادا کی گئی۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بزنس پلان جو ہے پی ایچ اے کی جانب سے وہ بنایا گیا ہے، جس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے تمام تر ملازمین کی تنخواہوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچ اے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے۔ فیصل سلطان صاحب، فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ خاصی مشکل ہوتی ہے پی ایچ اے کو آن سورسز میں، ہر ماہ ہم یہ سننے کو ملتا ہے کہ تنخواہیں جو ہے وہ مشکل سے ادا کی جا رہی ہیں، یا ایڈورٹائزمنٹ کے ٹھیکے سے ایڈوانس قسط جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے۔ کیا کوئی ایسا بزنس پلان بنایا جا رہا ہے کہ مستقل اس معاملے کا جو ہے وہ حل نکل سکے تاکہ تمام ملازمین کو تنخواہیں بر وقت مل سکیں؟ السلام علیکم جی، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ 900 نہیں، ہمارے تقریباً 1200 کے قریبی امپلائیز ہیں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور سیلری کا کرائسس اوور آل ہے، سب جگہوں پہ ہے، کیونکہ فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ ایز پر ریکوائرمنٹ ہماری جو ہے نا کہ وہ ہم سارے امپلائیز کو سیلری دے سکیں۔ اس حوالے سے ہم اپنے اون سورسز جو جنریٹ کرتے ہیں اس میں بھی ہم آلریڈی جو ہے نا وہ ہمارا جو کنٹریکٹر ہے اس سے ایڈوانس انسٹالمنٹ لے کے تو سیلری پے کر چکے ہیں۔ تو فردر ابھی جو ڈی سی صاحب کی طرف سے ڈائریکشن تھی اور انہوں نے ہمارا کافی ہیلپ آؤٹ بھی کیا، ڈائریکٹر جنرل ضمیر صاحب جو ہیں ہمارے، انہوں نے بہت ایفرٹ کی، اور ابھی ہم نے ایک بزنس پلان بنایا ہے جس کے اوپر ہم ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ایک بورڈ آف میٹنگ، مطلب کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک میٹنگ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، جس میں اپنا سارا ہم جو ہے وہ بزنس پلان ہم شیئر کریں گے، اور بورڈ سے کچھ اپروولز ریکوائرڈ ہیں ان کے حوالے سے ان کی کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ضلع چنیوٹ میں 500 ایکڑ سے زائد سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے موجود ہیں وقار گھمن۔ وقار بتائے گا۔ آج ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جس میں ضلع کے تمام جو تحصیلیں ہیں ان کے چیف آفیسر نے شرکت کی ہے، اور ضلع میں جاری جو ترقیاتی کام ہیں، جو اسٹیٹ لینڈز ہیں، جو آپشنز ہو رہی ہیں، اس بارے میں ان کو بریف کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آج کی اس اجلاس میں کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ جی، آج کی جو میٹنگ ہے ایکسپلیسٹلی جو ہماری ایم سیز اور ڈسٹرکٹ کونسل کی پراپرٹیز ہیں، لینڈ ہے، اس کے اوپر جو قبضہ ہے، تجاوزات ہیں، اس کی ریموول کے حوالے سے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہم نے 555 ایکڑ سے زائد جو اسٹیٹ لینڈ ہے اس کو ریٹریو کیا ہے، ڈیفرنٹ لاٹس ہیں اس میں، اور اس کا جو 3 ایئر اور 5 ایئر ٹیمپریری کلٹیویشن لیز اسکیم کے تحت ہمارے متعلقہ جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کو آپشن کی جو ڈیو پروسیس ہے اور پروسیڈنگز ہیں وہ اس کو انہوں نے انیشیٹ کیا ہوا، لالیہ میں تقریباً ہماری مکمل ہو چکی ہے،
یہ پروسیڈنگز، اور جبکہ بھوانا اور چنیوٹ میں یہ شیڈول ہم نے جاری کیا ہوا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے جو اسٹیٹ لینڈ ہے اس کو ریٹریو کر کے جو آکشن پروسیڈنگز ہیں مکمل کی جائیں، اور بالخصوص جو ہماری اربن ایریاز میں ایم سیز کی پراپرٹیز ہیں اس پہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ تو ہم اس کو ویکلی بیسس پہ ریویو کر رہے ہیں، جو پروگریس ہے انشاءاللہ عوام الناس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، میڈیا کے ساتھ بھی، اور جتنی انکروچمنٹس ہیں انشاءاللہ ہماری اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بازاروں سے اور شہروں میں جو اینٹی انکروچمنٹ آپریشنز ہمارے ریگریسلی ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ جی بالکل، تقریباً 500 ایکڑ سے زائد جو سرکاری رقبہ ہے وہ واگزات شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب پنجاب ٹیچرز یونین کا احتجاج رنگ لیا۔ پنجاب حکومت نے اساتذہ کے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے احمد ندیم سے۔ احمد بتائیے گا۔ بالکل، پنجاب ٹیچر ایسوسی ایشن کا جو ہے احتجاج رنگ لے آیا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ ان کے مطالبات مان لیے گئے۔ اس حوالے سے ٹوبا ٹیکسنگ ٹیچر یونین ٹوبا ٹیکسنگ کے جو سرپرست ہیں وہ ان کی قیادت میں جو ہے وہ احتجاجی دھرنے میں شرکت کے لیے جو اساتذہ لاہور روانہ ہوئے تھے، انہوں نے کیا ٹوبا ٹیکسنگ واپسی ہوئی ہے۔ واپسی پر جو ہے وہ ساتھی اساتذہ کی جانب